नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के ख़ुसूसी प्रोग्राम खबरों ख्याल में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नश्र करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर भी ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आपको बता दूं कि नीट के सिलसिले में मरकज़ी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा या एफिडेविट दाखिल किया है और जिसमें कहा गया है कि 5 मई को मुनक़िद किया गया नीट यूजी जो टेस्ट है या एग्ज़ाम है वो उसमें किसी बड़े पैमाने पर बदनामी का इर्तिकाब नहीं किया गया और ना ही इस तरह के कोई सबूत मिल पाए हैं। तो बहरहाल ऐसे में अगर नीट मनसूख कर दिया जाता है तो फिर इससे लाखों तलबा, ऐसे तलबा जिन्होंने दयानतदारी के साथ इम्तिहान लिखा, उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। ऐसे में अदालत को चाहिए कि वो नीट मनसूख ना करे या उस सिलसिले में कोई फ़ैसला ना दे। इस तरह मरकज़ी हुकूमत ने सवाल किया है। लेकिन क्या नीट मनसूख होने से मरकज़ी हुकूमत को कुछ नुकसान होगा? तो नाज़रीन, आपको बता दूं कि 24 लाख से ज़ायद उम्मीदवारों ने इस मरतबा नीट इम्तिहान लिखा था और आपने देखा कि किस तरह बदगुमानियों का इर्तिकाब किया गया। ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि 720 में से 720 नंबरात हासिल करने वाले उम्मीदवारों की तादाद 67 रही है। कोई मामूली बात नहीं है। ऐसा लगता है कि एक तारीख क्रिएट की गई है, तारीख रकम कर दी गई है बदगुमानी के मामले में। और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि नीट इस कदर टफ एग्ज़ाम होता है कि उसमें 720 में से 720 मार्क्स हासिल करने वाले उम्मीदवारों की तादाद हर साल एक या बड़ी मुश्किल से 2 होती है। लेकिन इस मरतबा 67 और एक सेंटर में आप देखेंगे कि हरियाणा के एक सेंटर में जहां पर कहा जाता है कि वो सेंटर बीजेपी के लीडर के करीबी रिश्तेदार का है, वहां पर 6 या 7 उम्मीदवारों ने 720 में से 720 नंबरात हासिल किए। और ये भी कहा जाता है कि नकल बड़े पैमाने पर की गई और पेपर आउट किया गया, पेपर लीक किया गया। लेकिन हुकूमत हलफनामा दाखिल करते हुए अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रही है कि इसमें कोई बड़े पैमाने पर यानी बेकायदगियाँ नहीं हुई हैं, बेज़ाब्तागियाँ नहीं हुई हैं और कोई स्कैम नहीं हुआ, इस तरह की बात हुकूमत कह रही है। जबकि 720 में से 720 मार्क्स अगर 67 उम्मीदवार लाते हैं और फिर आप देखेंगे कि 1563 उम्मीदवारों का दोबारा यानी नीट इम्तिहान होता है जिसमें से 48% उम्मीदवार शिरकत नहीं करते। उसके बाद आप देखेंगे कि वो हुकूमत कह रही है कि कोई बदगुमानी नहीं हुई है। अगर बदगुमानी नहीं होती है तो फिर क्या हुआ है और किस वजह से इस तरह के एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं, ये देखने वाली बात है। और यकीन मानिए, अगर सुप्रीम कोर्ट नीट के जो इम्तिहानात है उसे दोबारा मुनक्किद करती है तो फिर हो सकता है कि जो बदगुमानियाँ हुई हैं उसका यानी नेमुल बदल हो जाए, यानी उसका लोगों को मौका मिले दोबारा तलबा को कि दोबारा नीट लिखने का। और बात नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक मरकज़ी हुकूमत की वज़ारत तालीम है तो उसने ये हलफनामा दाखिल किया है। और आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि 8 जुलाई को इस केस की समाअत होगी और फैसला कर दिया जाएगा कि नीट दोबारा मुनक्किद किया जाएगा या नहीं। इसके अलावा आपको बता दूँ कि चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ जो हैं और JB पारदीवाला जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के और जस्टिस मनोज मिश्रा पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है वो इस केस की समाअत 8 जुलाई को करेगा। तो वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि आपने देखा कि कितने बच्चे हैं जो नीट की तैयारी के दौरान ही खुदकुशी कर लेते हैं। तो इसका ये जो इम्तिहान होता है बहुत टफ एग्ज़ाम होता है, उसमें भी अगर बदगुमानी होती है तो फिर समझिए कि आखिर मुल्क में हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो किस तरह सड़ गल रहा है। और इस सिलसिले में खुद कांग्रेस ने और दीगर सेक्युलर जमातों ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि जो तालीम को ज़ाफ़रानी रंग दिया जा रहा है और सिलेबस तब्दील किया जा रहा है, निसाब में तब्दीली लाई जा रही है, तारीख़ में तब्दीलियाँ लाई जा रही है और जो मुस्लिम हुक्मरान हैं उनके कारनामों को मिटाया जा रहा है, ईसाइयों के कारनामों को मिटाया जा रहा है और फ़िरक़ा परस्ती के ज़रिए तालीम को भी बदनाम करके रख दिया गया है। तो ऐसे में हम सज्जा साहब से पूछते हैं कि आखिर हिंदुस्तान में ये क्यों कर हो रहा है और क्या हुकूमत ने जो एफिडेविट दाखिल किया है, हलफनामा दाखिल किया है, उसमें ये दावा किया है कि कोई बदगुमानी नहीं है। तो फिर बदगुमानी नहीं है तो फिर सवाल क्यों उठता है, मसला क्यों पैदा होता है, तलबा एहतजाज क्यों करते हैं?
یقیناً یہ بہت بڑا جو ہے انوکھا جو ہے جواب ہے حکومت کا کہ سپریم کورٹ میں معاملہ زیر دوران ہے، آپ بھی جانتے ہیں۔ نیٹ کے معاملے میں دھاندلیوں کی خبریں آئی تھیں، اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور نیٹ کے رزلٹ جب آئے تھے تو ایک ہی انسٹیٹیوٹ کے 67 کینڈیڈیٹ کے 720 نمبر لانے کا جو ہے ایک ایسا انکشاف ہوا تھا جو بعد میں ایک دھماکہ ثابت ہوا۔ پھر اس کے بعد ایک کے بعد ایک خبریں آنے لگی ہیں، اتنی ایسی عجیب و غریب خبریں آئی تھیں کہ بچوں کو اعلیٰ رینک دلانے کے لیے ان سے 40 لاکھ روپے لیے گئے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اسٹوڈنٹس کو 40 لاکھ روپے لے کے ان کو پیپر پرووائڈ کیا گیا، کی شیٹ آنسر شیٹ پرووائڈ کی گئی، ان کو کی شیٹ پرووائڈ کی گئی، یا پھر جو بھی جو ہے پیپر لیک کا جو بھی جو ہے راستے ہیں ان کے، وہ راستے اختیار کیے گئے۔ ہریانہ سے کبھی خبر آئی، کبھی گجرات سے خبر آئی، کبھی بہار سے خبر آئی، اور بعد میں پتہ چلا کہ اس کے جال تو پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں۔ جی اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہریانہ سے، گجرات سے، بہار سے، مہاراشٹر سے، حتیٰ کہ مہاراشٹر سے بھی جو ہے 17 سے زیادہ جو ہے لوگوں کو اس معاملے میں گرفتار کیا گیا، اور بعد میں یہ صاف انکشاف ہوا کہ یہاں دھاندلی ہوئی ہے، یہاں پہ جو ہے بہت بڑے پیمانے پہ جو ہے بچوں کو پاس کروانے کے لیے، ان کو اعلیٰ رینک دلانے کے لیے، ان کو ہائی رینک دلانے کے لیے جو ہے کام کیا گیا ہے۔ تو جب اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اگر حکومت یہ کہتی ہے کہ نیٹ میں دھاندلی نہیں ہوئی ہے اس لیے وہ اقدام منسوخ نہیں ہونا چاہیے، تو یہ ایک عجیب منطق ہو گئی سینٹرل گورنمنٹ کی، مودی سرکار کی ایک عجیب منطق ہو گئی۔ دیکھیے یقیناً آج لاکھوں طلباء کا مستقبل جو ہے داؤ پہ لگا ہوا ہے، جنہوں نے محنت کی، جنہوں نے رات دن پڑھائی کی۔ آپ اندازہ لگائیے، جیسا کہ ابھی آپ ہی کہہ رہے تھے کہ ایک انتہائی سخت مسابقتی امتحان، جی ہاں بالکل۔ بچے مختلف جو ہے کوچنگ سنٹروں میں جا کے 2 سال محنت کرتے ہیں اس ایگزام کے لیے، 2 سال وہ دنیا سے اپنے آپ کو جو ہے ایک ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے دنیا سے اپنے آپ کو جو ہے علیحدہ کر لیا ہے، ساری دنیا تج کے وہ اس امتحان کی تیاری کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ان کے ساتھ اس طرح کی جو ہے دھاندلی ہوتی ہے، اس طرح کا مذاق ہوتا ہے، تو یقیناً ان کے دلوں پہ کیا گزرے گی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب نیٹ کا رزلٹ آیا تھا، اس کے بعد جب یہ انکشاف ہوا تھا کہ اس میں دھاندلیاں ہوئی ہیں، پیپر لیک کا معاملہ سامنے آیا تھا، تو تب پرینکا گاندھی نے بھی کھل کے کہا تھا کہ لاکھوں بچوں کے فیوچر کے ساتھ مذاق کیا گیا ہے، ان کے فیوچر کو برباد کیا گیا ہے۔ یقیناً دیکھیے، جنہوں نے سخت محنت کی، جنہوں نے ایمانداری سے پرچہ جو ہے دیا، جنہوں نے ایمانداری سے امتحان دیا، لیکن کچھ ایسے لوگ جو محض کرپشن کی بنیاد پہ، محض سورسز کی بنیاد پہ، محض رسوخ کی بنیاد پہ اگر وہ رینک حاصل کر لیتے ہیں، تو جنہوں نے ایمانداری سے محنت کی تھی وہ پیچھے رہ گئے، ان کا ایڈمیشن نہیں ہو پائے گا۔ MBBS میں نہ جانے کتنے لوگوں کے خواب ہوتے ہیں میڈیکل میں جو ہے ایڈمیشنز کے، تو ان کا ایڈمیشن نہیں ہو پائے گا۔ تو یہ کتنی بڑی جو ہے دھاندلی ہے بچوں کے ساتھ، بچوں کے فیوچر کے ساتھ، کتنا بڑا جو ہے۔ دیکھیے بار بار کہا جا رہا ہے کہ یہ دھاندلیاں ہوئی ہیں، اور اس ادارے کے خلاف جو نیٹ جو ہے منعقد کراتا ہے، اس ادارے کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، لیکن نہ تو وزیر تعلیم اس سلسلے میں کچھ بولنے کو تیار ہے۔ سبھی یہ کہتے ہیں کہ ادارہ تو بہت ایمانداری سے کام کر رہا ہے، لیکن سجاد صاحب مجھے ایسا لگتا ہے کہ مرکزی حکومت اس انداز میں یعنی تحقیقات سے کترا رہی ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں دال میں کچھ کالا ہے۔ وہ نہیں چاہتی کہ جو بہت بڑا اسکیم ہوا ہے ہندوستان کی تاریخ کا، وہ منظر عام پر آ جائے۔ جو حقیقی جو خاتی ہیں، بڑے مچھلیاں جو ہوتی ہیں، وہ بہت زیادہ اس میں ملوث ہیں، لیکن حکومت ہو سکتا ہے کہ ان مچھلیوں کو بچانے کی کوشش بھی کر رہی ہو، جیسا کہ اپوزیشن نے الزام بھی عائد کیا ہے۔ اور ایسے میں عدالت کا یہ فرض بنتا ہے کہ بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کرے کہ کیا ہم جو معیار تعلیم ہے ہندوستان کا وہ تباہ کر دیں گے، بچوں کا مستقبل تباہ کر دیں گے، یا پھر دوبارہ نیٹ کا اہتمام کریں گے۔ یہ سوچنے والی بات ہے۔ اگر نیٹ منسوخ کیا جاتا ہے تو پھر یہ کئی ایسے حکومت کا کہنا ہے کہ لاکھوں بچوں کا مستقبل تباہ ہو سکتا ہے، تو پھر کیا حکومت کو یہ پتہ نہیں کہ نیٹ میں جو دھاندلیاں ہوئی ہیں، بے ضابطگیاں ہوئی ہیں، کرپشن ہوا ہے، مال پریکٹسز ہوئے ہیں، ماس کوسچن پیپر لیکس ہوئے ہیں اور چیٹنگ ہوئی ہے، تو کیا اس سے لاکھوں طلباء کا مستقبل تباہ نہیں ہوا ہے؟ حکومت کو اس کا بھی جواب دینا چاہیے۔ اور یاد رکھیے NTA کا جو سربراہ مقرر کیا
کیا گیا ہے اس کو بھی اسی تحقیقات کے دائرے میں لانا چاہیے، کیونکہ اگر عام لوگ اگر پیپر لیک کرتے ہیں تو پھر این ٹی اے کے سربراہ کو کیوں چھوڑا جا رہا ہے؟ جیسا کہ سجاد صاحب نے کہا ہے کہ ہریانہ میں گرفتاریاں ہوئی ہیں، بہار میں گرفتاریاں ہوئی ہیں، گجرات میں گرفتاریاں ہوئی ہیں، مہاراشٹر میں گرفتاریاں ہوئی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ جو یہ اسکیم ہے کئی ریاستوں میں پھیلا ہوا ہے، 4 ریاستوں کے نام منظر عام پر آئے ہیں، تو ایسے میں کیا عدالت یہ نہیں سوچ سکتی کہ یہ بڑے پیمانے پر کی گئی دھاندلی ہے اور حکومت نے جو حلف نامے میں کہا ہے وہ بالکل غلط ہے، وہ گمراہ کرنے، عدالت کو گمراہ کرنے کے مترادف ہے، اور مودی اس بارے میں کچھ کہہ بھی نہیں رہے ہیں، حالانکہ اپوزیشن برابر اور یہ مسلسل اصرار کر رہی ہے کہ آپ نے غلطی کی ہے، آپ نے گھوٹالہ کیا ہے، آپ نے بدعنوانی کا ارتکاب کیا ہے، ایسے میں ری نیٹ کیا جائے۔ لیکن کیا سجاد صاحب آپ کو لگتا ہے کہ ری نیٹ ہوگا؟ دیکھیں، ری نیٹ ہونا ہوتا تو اب تک جو ہے یہ سارے کھیل نہیں کھیلے گئے ہوتے۔ دھرمیندر پردھان کہتے ہیں کہ جو این ٹی اے کا ادارہ ہے، نیشنل جو ہے ٹیسٹنگ ایجنسی جو ہے، وہ جو ہے پوری ایمانداری سے کام کرتا ہے، اس کو جو ہے آپ بلیم نہیں کر سکتے۔ حکومت سے جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اس کی سی بی آئی انکوائری کیوں نہیں ہو رہی ہے تو حکومت اس پہ جواب دینے کو تیار نہیں ہوتی۔ وزیر اعظم یہ ضرور کہتے ہیں کہ جو بھی اس میں ملوث ہے اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی، جیسا کہ جو ہے راہل گاندھی نے، اکھلیش یادو نے اور دیگر مختلف جو ہے سیاسی قائدین نے نیٹ کا مسئلہ اٹھایا تھا پارلیمنٹ میں۔ اس وجہ سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آپ دیکھیے کہ ہمارے جو اوم برلا ہیں سابق اسپیکر بھی تھے اور موجودہ اسپیکر بھی ہیں، یعنی 2019 میں بھی وہ اسپیکر بنائے گئے، 5 سال تک 2023 تک انہوں نے خدمات انجام دی، پھر دوبارہ اسپیکر بنائے گئے ہیں۔ ان کے سلسلے میں جرمنی میں جو مقیم ہے یوٹیوبر اور سوشل ایکٹیوسٹ ہیں دھرو راٹھی کی بات کر رہا ہوں میں، تو انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ ان کی بیٹی کس طرح آئی ایس آفیسر بن سکتی ہے، جبکہ وہ ایک ماڈل تھی اور اچانک ایگزام لکھتی ہے سیولز کا اور ڈائریکٹ آئی اے ایس بن جاتی ہے، جبکہ برسوں سے جو کوشش کر رہے ہیں وہ آئی اے ایس نہیں بن سکتے، اور بعض ایسے لوگ ہیں جو آئی اے ایس کے قابل ہوتے ہیں لیکن آئی پی ایس بنا دیا جاتا ہے انہیں، تو کیا ہے یہ سمجھ نہیں آ رہا؟ یقیناً دیکھیے، اگر سول سروسز میں اس طرح کی دھاندلیاں ہوں گی تو پھر آپ کا جو انتظامی ڈھانچہ ہے وہ پوری طریقے سے جو ڈھہ جائے گا۔ جو اخلاقیات جو ہیں یا پھر جو ہے اس ملک کے نظام کو چلانے کے لیے جس سسٹم کی ضرورت ہے، جس ایمانداری کی ضرورت ہے، جس قابلیت کی ضرورت ہے، جس اہلیت کی ضرورت ہے، جس صلاحیت کی ضرورت ہے، وہ کہاں سے آئیں گی؟ دھاندلی کی بنیاد پہ اگر کوئی آئے گا کی پوزیشن پہ، آئی اے ایس آفیسر بن جائے گا، کسی سیکریٹریٹ کا سیکریٹری بن جائے گا، کسی ضلع کا کلکٹر بن جائے گا، کسی جو ہے ضلع کا ایس پی بن جائے گا، کسی شہر کا کمشنر بن جائے گا، تو پھر یہ لوگ کیسے جو ہے ایمانداری کے ساتھ یا کیسے اپنی صلاحیتوں کے ساتھ یا کیسے جو ہے قابلیت کے ساتھ ہی کام کر پائیں گے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ دیکھیے، عمر عبداللہ اور سنجے راؤت، یہ جو سیاسی قائدین ہیں اس ملک کے، عمر عبداللہ چیف منسٹر ہیں، سنجے راؤت جو ہے شیو سینا یو بی ٹی کے مطلب ایک اہم لیڈر ہے، ترجمان ہے، وہ راجیہ سبھا ممبر بھی ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے دو ٹوک انداز پہ اس سلسلے میں کہا تھا کہ جو لوگ دھوکے کی بنیاد پہ اقتدار میں آئے ہیں، جو لوگ دھاندلی کی بنیاد پہ اقتدار میں آئے ہیں، ان سے آپ یہ کیسے توقع رکھتے ہیں کہ وہ شفافیت کے ساتھ جو ہے اس طرح کے مسابقتی امتحانات کو منعقد کروائیں گے؟ جو لوگ، دیکھیے صاف سنجے راؤت کا تو صاف کہنا ہے کہ جو لوگ دھاندلی کی بنیاد پہ پاور میں آئے ہیں، سیٹوں پہ بیٹھے ہیں، جنہوں نے جو ہے نہ جانے ووٹنگ مشینوں میں کیسی دھاندلیاں کی ہیں، نہ جانے کہاں کہاں کس نوعیت کی دھاندلیاں کی ہیں، کہیں پیسے کی طاقت سے لوگوں کو خریدا گیا، کہیں اقتدار کی جو ہے نشے میں لوگوں کو جو ہے دبایا گیا، کہیں جو ہے کسی بنیاد پہ لوگوں کو جو ہے مذہب کی بنیاد پہ مذہبی نفرت پھیلا کے لوگوں کو جو ہے بہکایا گیا، مس گائیڈ کیا گیا، ان کو جو ہے گمراہ کیا گیا اور پھر ان کو جو ہے ووٹ دینے کے لیے مجبور کیا گیا۔ بہرحال جو کچھ بھی ہو، جو بھی ہوا ہے 2024 کے عام انتخابات میں، تو ان کا صاف کہنا ہے کہ آپ جب دھاندلی کی بنیاد پہ اقتدار میں آتے ہیں تو آپ سے ہم یہ توقع کیسے کریں گے کہ آپ شفافیت لائیں گے، آپ ایمانداری اور دیانتداری کو اپنا وتیرہ بنائیں گے، آپ یہ چاہیں گے کہ جو ہے یہ ادارے جو مسابقتی امتحان مقرر کر رہے ہیں، جیسے این ٹی اے کی بات ہے یا پھر جو ہے دیگر اداروں کی بات ہے، یو پی پی ایس سی کی بات ہے
یا پھر کسی بھی ادارے کی بات ہے جو امتحانات منعقد کرواتا ہے، مسابقت امتحانات، جو ہے یہ طلباء کو جو ہے طلباء کے فیوچر بنانے کا کام کرتا ہے، وہ پوری ایمانداری دیانتداری سے کام کرے گا؟ کیسے توقع کرتا ہے؟ آج الیکشن کمیشن پہ سوال اٹھ رہے ہیں، آج ہمارے عدالتی نظام پہ سوال اٹھ رہے ہیں۔ دیکھیے ممتا بنرجی نے تو کھل کے کہا چیف جسٹس کے سامنے کہ عدالتوں میں اگر دیانت نہیں ہوگی، ایمان نہیں ہوگا، تو پھر اس ملک میں کس سے ہم جو ہے توقع کریں؟ محمد محترم نے بھی یہ بات کہی ہے، لیکن ایک بات بتائیے کہ جہاں تک ہم نے بات کی ہے دھروہر راٹھی کی، انہوں نے الزام عائد کیا کہ اسپیکر لوک سبھا جو ہیں اوم برلا، ان کی بیٹی کیسے IAS آفیسر بن سکتی ہے؟ تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اپوزیشن کو ایک موقع ملا ہے، اپوزیشن اس موقع سے استفادہ کرتے ہوئے کیا ان کے اوپر بھی انگلی نہیں اٹھا سکتا ہے؟ بالکل، دیکھیے اپوزیشن تو کھلے عام کہہ رہا ہے کہ ہمارے مائک بند کیے جا رہے ہیں، راہل گاندھی نے خود کہا کہ ہم بول رہے ہیں ہمارے مائک بند کیے جا رہے ہیں، ملکارجن کھڑگے نے دو ٹوک انداز میں کہا کہ جو چیئرمین ہے راجیہ سبھا کا، اس کو جانبدار ہونا چاہیے، غیر جانبدار ہونا چاہیے، اور خود لوک سبھا میں مختلف قائدین نے جن سے اوم برلا سے کہا، مختلف قائدین نے کہ آپ ضرور کسی پارٹی سے آئے ہیں، لیکن آج آپ لوک سبھا میں کرسی صدارت پہ ہیں، اور یہ کرسی جو ہے کسی کی بھی جو ہے جانبداری کے لیے، کسی کی بھی جانبداری کے لیے نہیں بنی ہے۔ اس کرسی پہ جب ایک آدمی جاتا ہے، جب وہ ایوان کا صدر بن جاتا ہے، جب وہ ایوان کا سربراہ بن جاتا ہے، تو پھر اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ایوان کے ہر رکن کے ساتھ اس کا رویہ منصفانہ ہو، اس کا جھکاؤ جو ہے صاحب اقتدار لوگوں کے ساتھ جو ہے بہتر نہ ہو، بلکہ وہ اب دیکھیے یہ شکایتیں آئی ہیں کہ کئی اپوزیشن لیڈروں کی تقریروں سے حذف کیے گئے ہیں بہت ساری باتیں، اور اسپیکر نے باضابطہ وزیر اعظم، وزیر داخلہ، نہ جانے کیا کیا جو ہے کن سے جو ہے مشورہ کر کے یہ ان کی تقریروں میں سے بہت ساری باتیں حذف کی گئی ہیں، چاہے راہل گاندھی ہو، چاہے کسی اور لیڈر ہو۔ جتنے لیڈروں نے صدر جمہوریہ کے خطبے پہ اظہار تشکر کے لیے جو ہے کے سلسلے میں اپنی تقریریں کی تھی ایوان میں، ان میں سے جن کے بھی جو ہے تقریروں کو بی جے پی نے یہ سمجھا کہ یہ نہیں ہونی چاہیے، ریکارڈ میں نہیں آنے چاہیے، ان کو حذف کروا دیا گیا۔ تو کس نوعیت کی دھاندلیاں ہوتی رہیں گی اس ملک میں، کس نوعیت کا جو ہے یہاں پہ جو ہے حال کیا جاتا رہے گا اس ملک کا، یہ تو سوچنے والی بات ہے، اور یہ افسوسناک پہلو بھی ہے۔ لیکن ایک بات یہ دیکھنی چاہیے کہ راہل گاندھی اگر تقریر کرتے ہیں تو ان کی تقریر کے جو بعض حصے ہیں وہ حذف کر دیے جاتے ہیں پارلیمنٹ کے ریکارڈ سے، تو کیا یہ نہیں دیکھا جا سکتا کہ اپوزیشن نے تو تقریریں کی تھی، ان کے ریکارڈ حذف کر دیا گیا، بعض الفاظ حذف کر دیے گئے، جملے حذف کر دیے گئے جو خاص طور پر حکومت کو تنقید کا نشانہ بنائے گئے تھے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے کہ راہل گاندھی نے اپنی تقریر میں کہا کہ مودی حکومت اقلیتوں کو ستا رہی ہے، ان کے ساتھ تعصب برت رہی ہے، جانبداری کا مظاہرہ کر رہی ہے، ان پر ظلم کر رہی ہے، ان کے حقوق دبا رہی ہے، تو یہ الفاظ پارلیمنٹ کے ریکارڈ سے اسپیکر نے حذف کر دیے۔ لیکن کیا اپوزیشن کا یہ فرض نہیں بنتا کہ وہ بھی اس بات پر نظر رکھے کہ اسپیکر نے کتنے جو سرکاری بینچز ہیں ان کے ارکان جو ہیں انہوں نے تقاریر کی ہیں، ان کے جملے کتنے حذف کیے ہیں، یہ دیکھنا چاہیے۔ بالکل، یہ تب پتہ چلے گا کہ کون غیر جانبدار ہے، کون جانبدار ہے۔ بالکل، یہ بھی اپوزیشن کی ذمہ داری ہے۔ ویسے رویوں سے صاف محسوس ہو رہا ہے۔ دیکھیے آج کل کے دور میں، اس سے پہلے پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ لوک سبھا میں کیسے بحث ہوئی، کیا ہوا۔ آج کل جو سانسد ٹی وی ہے، لائیو ٹیلی کاسٹ جو ہو رہا ہے لوک سبھا کی کارروائی، راجیہ سبھا کی کارروائی کا، جس کی وجہ سے ایوان کی کارروائی کا ایک بڑا حصہ جو ہے عوام کے بیچ آ رہا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ کس طرح کی جو ہے وہاں پہ رویہ اختیار کیا جا رہا ہے حکمران بینچوں کی جانب سے، اور کس طرح سے اپوزیشن کو دبانے کی، یا انہیں جو ہے ایک معنوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہیں ان کے حوصلہ شکنی کی، یا پھر ان کے اعتماد کو متزلزل کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ تو یقیناً ایوان میں بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ایک منظم طریقے سے ہو رہا ہے۔ تو بہرحال جو ہے یہ جو بھی ماحول بن گیا ہے اس ملک میں، جو بھی جو ہے حالات بن گئے ہیں، یہ تشویشناک ہیں، اور سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کہیں یہ موجودہ جو دور میں 2014 کے بعد جس طرح کے حالات اس ملک میں آئے ہیں،
اس کے بعد تو کہیں جو ہے بے ایمانی کا ماحول نہیں بنا اس ملک میں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور آپ ہی نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ بدیانتی، تعصب، جانبداری میں اضافہ ہوا ہے، فرقہ پرستی میں اضافہ ہوا ہے، موب لنچنگ میں اضافہ ہوا ہے. حد تو یہ ہے اور انتہائی شرم کی بات ہے کہ 4 جون کو انتخابی نتائج کا اعلان کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد سے آپ دیکھیں گے کہ کس طرح ہندوستان میں موب لنچنگ کے واقعات پیش آتے ہیں مسلمانوں کے خلاف. آپ اندازہ کریں گے، آپ دنگ رہ جائیں گے کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے. مثال کے طور آپ دیکھیں گے کہ موب لنچنگ کے 8 واقعات پیش آتے ہیں 4 جون کے بعد سے، اور 6 ایسے واقعات پیش آتے ہیں جس میں ہندوتوا جو موب ہے وہ مسلمانوں پر حملہ کر دیتا ہے، اقلیتوں پر حملہ کر دیتا ہے. تشدد کے واقعات پیش آ رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے کہ ڈیمولیشن کے واقعات پیش آئے ہیں، اور صرف مدھیہ پردیش میں 11 مسلمانوں کے مکانات اس لیے منہدم کر دیے گئے، ان کے مکانات پر بلڈوزر چلا دیے گئے کیونکہ حکام نے یہ الزام عائد کیا کہ ان کے گھر میں بیف موجود تھا. ان کو شرم آنی چاہیے کہ بیف موجود ہو، یہ آپ کے باپ کی جاگیر نہیں ہے کہ انسان اپنے جو پسند کی چیز ہے وہ کھا سکتا ہے، اپنے پسند کی چیز پہن سکتا ہے، اپنے پسند کا لباس کا انتخاب کر سکتا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ اگر میرے گھر میں بیف رہے گا تو آپ میرا گھر گرا دیں گے، اگر آپ کے گھر میں تلوار رہے گی، اگر آپ کے گھر میں آپ نفرت رہے گی تو کیا آپ اسے بھی گرا دیں گے. اور ایسے سیاسی قائدین جن کے زبان پر ہمیشہ نفرت انگیز نعرے ہوتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کس طرح شرم انگیزی کرتے ہیں، کس طرح اشتعال انگیزی کرتے ہیں. اگر یہ اشتعال انگیزی کرتے ہیں تو کیا آپ ان کی زبان کھینچ لیں گے کہ انہوں نے اشتعال انگیزی کی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف اور صرف مسلمانوں کے ساتھ جانبداری اور تعصب کا رویہ اپنائے ہوئے ہیں. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کئی ایسے مقامات ہیں جہاں پر دلتوں کے ساتھ یعنی اجتماعی عصمت ریزی کا ارتکاب کیا گیا دلت لڑکیوں کے ساتھ، اور ہاتھرس اب اس کی بہترین مثال ہے، روشن مثال ہے، جہاں پر ایک دلت لڑکی کو اعلیٰ ذات سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں نے اجتماعی عصمت ریزی کا شکار بنایا اور اس کے جسم کا ہر حصے کو یعنی ہر ہڈی کو توڑ دیا. اور جب وہ فوت ہو گئی تو آپ دیکھیں گے کہ پولیس نے راتوں رات اس کے اپنے کھیت میں اس کی جو چتا تھی اس کو آگ لگا دی. تو کتنے لوگوں کے مکانات وہاں پر منہدم کیے گئے؟ اس کا جواب دینا ہوگا بی جے پی حکومت کو، اس کا جواب دینا ہوگا یوگی آدتیہ ناتھ حکومت کو، اس کا جواب دینا ہوگا مودی کو اور امت شاہ کو کہ آخر اس سلسلے میں کتنے لوگوں کے مکانات منہدم کیے گئے. ایک جانور کا گوشت اگر فریج میں پایا جاتا ہے تو تم 11 مسلمانوں کے گھر منہدم کر دیتے ہو، تو تمہیں یہ شرم آنی چاہیے کہ دلتوں کے ساتھ منہ کالا کیا جا رہا ہے، ان کے گھر منہدم نہیں کیا جاتے. اور آپ کو یہی بتا دوں کہ پاکستان کے لیے جاسوسی کی جاتی ہے، ان کے گھر منہدم نہیں کیے جاتے. یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے کہ اڈانی کے پورٹ پر کروڑوں روپے کی حشیش برآمد ہوتی ہے، گانجا برآمد ہوتا ہے، منشیات برآمد ہوتی ہے، ان کے گھر یا ان کے بندرگاہیں منہدم نہیں کی جاتی، ڈیمالش نہیں کی جاتی، اور جان بوجھ کر آپ مسلمانوں کے گھروں کو نشانہ بناتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ تعصب ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور اس سلسلے میں یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ ایسوسیشن فار پروٹیکشن آف سول رائٹس APCR نے اپنی ایک رپورٹ میں یہ بات کہی ہے. اور 4 جون جبکہ نتائج کا اعلان کیا گیا ہے تب سے لے کر اب تک جو واقعات پیش آئے ہیں اس پر اس نے روشنی ڈالی ہے. اور یہ رپورٹ ایک طرح سے مودی حکومت کے چہرے پر ایک زوردار تمانچہ ہے، اور اسے یہ احساس دلانے کا موقع ہے کہ تم سنبھل جاؤ، کیونکہ تم وہ نہیں رہے جو 2019-2014 میں تھے. اب تمہارے پاس 2 لاٹھیاں ہیں اور اسی لاٹھی کے تحت تمہاری حکومت چل رہی ہے. بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک لالو پرساد یادو کا سوال ہے، انہوں نے کہا کہ مودی حکومت 2 اگست تک باقی نہیں رہے گی اور یہ حکومت گرنے والی ہے، اور فی الوقت یہ 2 بیساکھیوں کے سہارے چل رہی ہے. اور آپ کو یہ بتا دوں کہ RJD کا 28ویں یوم تاسیس کے موقع پر اپنے لالو پرساد یادو نے یہ بات کہی ہے. تو بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ تیجسوی نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ حکومت پورے 5 سال کام نہیں کرے گی. ویسے بھی ناظرین، جہاں تک لالو پرساد یادو کا سوال ہے یا پھر تیجسوی یادو کا سوال ہے، ان لوگوں نے واضح کر دیا ہے کہ مودی حکومت فرقہ پرستی کی روش پر قائم ہے. جی بالکل. دیکھیے، آپ نے جیسا کہ ابھی کہا ہے آپ نے کہ مسلمان چھوٹی سی بات پہ جو ہے مسلمانوں کے گھر شہید کیے جا رہے ہیں، گھر گرائے جا رہے ہیں. بلڈوزر بابا کے نام سے یوگی آدتیہ ناتھ مشہور ہو گئے. ادھر آسام کے چیف منسٹر بسوا سرما وہ بلڈوزر لے کے جو ہے کھڑے ہو جاتے ہیں مسلمانوں کے گھروں پہ. مسلمانوں کے جو ہے مسلمان کو اتنی کمزور قوم سمجھ رکھا ہے ان لوگوں نے. کمزور ہے بھی مسلمان، کمزور بھی ہے. دیکھیے، بہت جو ہے افسوس کی بات ہے کہ کس طریقے سے مسلمانوں کے گھروں پہ جو ہے بلڈوز کیے جا رہے ہیں گھر.
اب دیکھیے اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہتھرس میں، جیسا کہ آپ نے چلا کہا، ہے وہاں پر ستسنگ میں 120 لوگوں کی موت ہوئی ہے۔ بد انتظامی کے لوگوں نے شکایت کی ہے، بدترین بد انتظامی کے لوگوں نے شکایت کی ہے، اور خود پولیس اس بات کا اعتراف کرتی ہے کہ انہوں نے نمبر نہیں بتایا تھا۔ پرمیشن جب انہوں نے لیا وہاں پہ جو ہے پہلے بتایا گیا تھا 80,000 لوگوں کے، بالکل ستسنگ کا جو ہے جو تو نمبر انہوں نے نمبر نہیں بتایا۔ مطلب یہ کہ پولیس کا یہ بولنا ہے کہ کس حساب سے انتظام ہونا چاہیے، کتنے لوگ آئیں گے، ان کے انتظامات کیسے ہوں گے، کچھ نہیں کہا گیا، اور پھر یہ بھگدڑ ہو گئی۔ 120 لوگوں کا مرنا معمولی بات نہیں ہے، جس میں خواتین اور بچوں کی تعداد ہے، اور افسوس کی بات ہے کہ اس کو دبانے کی مسلسل کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ وہ جو بابا ہے بھولے بابا، ان کا حال یہ ہے کہ کروڑوں روپے کا مالک ہے وہ، اور اس کے علاوہ جو اس کا آشرم ہے، آشرم کا نام آپ کو بتاؤں پرواس آشرم ہے، اور وہ کئی ایکڑ زمین پر تعمیر کیا گیا ہے۔ 5 اسٹار ہوٹل کی جتنی سہولتیں ہیں وہاں پر ہے، اور وہاں پر جو بابا کی گاڑیاں ہیں، انتہائی قیمتی گاڑیاں ہیں، اس کے بڑے بڑے گیریجز بنائے گئے ہیں، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ بابا کے دروازے کو بھی دھکا نہیں لگتا۔ پوچھا جانا چاہیے یوگی آدتیہ ناتھ کا بلڈوزر کہاں گیا ہے، یہ بھی سوال پوچھنا چاہیے۔ اور ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں، یقین مانیے سجاد صاحب، جو قوم کمزور ہوتی ہے اور جو قوم بزدل ہوتی ہے اس پر بلڈوزر چلائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے کہ یہ کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ پنجاب میں کسی سکھ کے گھر پر، یا اتر پردیش میں کسی سکھ کے گھر پر، یا ہریانہ میں کسی سکھ کے گھر پر بلڈوزر چلایا جائے۔ یہ چیلنج دے کے کہتا ہوں میں کہ کسی نے ہمت نہیں کی۔ اور آپ کو پنجاب لیے چلتا ہوں ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ لدھیانہ میں یعنی مصروف ترین سڑک پر دن دہاڑ ایک شیو سینا کے لیڈر کو نہنگ جو ہوتے ہیں سکھ نہنگ، ان لوگوں نے اس لیے حملہ کر کے زخمی کر دیا ہے، شدید زخمی کر دیا ہے۔ اس کی حالت نازک بتائی جاتی ہے کیونکہ اس نے سکھوں کے تعلق سے سکھوں کے خلاف بات کی تھی۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نہنگوں نے کس طرح اسے سبق سکھایا۔ آج یہ حال ہے کہ کوئی ہمت نہیں کر سکتا کہ سکھوں کے خلاف کوئی آواز اٹھائے۔ جی بالکل، دیکھیے یہ بھی ایک بہت، ورنہ ان کے گھر پہ بھی ہو سکتا تھا بلڈوزر چلائے جاتے۔ بالکل، یہ بھی ایک بہت اہم سوال ہے کہ آخر مسلمان ہے یہ آسان نشانہ کیوں بن رہا ہے؟ کیا مسلمان جو ہے کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے، یا مسلمان نرم نوالا بن گیا ہے؟ بالکل نرم نوالا کیوں بن گیا ہے؟ کب تک بننے رہے گا؟ کب تک بنتا رہے گا؟ یہ سب سے بڑا سوال یقیناً یہاں بھی یہ سب سے بڑا سوال پیدا ہو رہا ہے، اور آگے بھی یہ سوال جو ہے اٹھایا جاتا رہے گا جب تک کہ دیکھیے دوسری بڑی جو ہے قوم ہے اس ملک کی۔ نہیں سر صاحب، یہ بتائیے کیا مسلمانوں کی غیرت ختم ہو گئی ہے؟ کیا وہ بزدل ہو گئے ہیں؟ کیا وہ کمزور ہو گئے ہیں؟ یا پھر امن پسند ہے؟ کیا ہے؟ بالکل یقیناً یہ بہت سارے سوال ہیں۔ تو بہرحال جو کچھ بھی ہو، یقیناً یہ جو ہے یہ سوال اٹھ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان امن پسند ہے، امن چاہ رہا ہے، وہ لاکھ اس کا جانیں جا رہی ہیں، زندگیاں اجاڑی جا رہی ہیں، بستیاں اجاڑی جا رہی ہیں، گھر جلائے جا رہے ہیں، گھر گرائے جا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی امن کا مظاہرہ کر رہا ہے مسلمان۔ بہرحال دیکھیے جو کچھ بھی حالات ہوں، لیکن حکومتیں جو ہر درمی کا مظاہرہ کر رہی ہیں اس کا خمیازہ ان کو بھگتنا پڑے گا، اور یہ جو ہے زوال کی جو مطلب ہے کہ ہم تو یہی کہیں گے کہ زوال کا آغاز ہو چکا ہے، نشانیاں ہیں زوال کی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے اگر کوئی قوم ہے وہ امن کا مظاہرہ کر رہی ہے تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ بزدل ہے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ ڈرپوک ہے یا وہ بے غیرت ہو گئی ہے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ یقین مانیے جب یہ قوم بیدار ہوگی تو پتہ چلے گا کہ تم کیا کر رہے ہو، اس کا جواب کس طرح دیا جائے گا۔ امن کے ساتھ یقین مانیے جمہوریت کے دائرے میں رہ کر، قانون کے دائرے میں رہ کر اگر ہم جدوجہد کرتے ہیں تو یقیناً کامیابی بھی مل سکتی ہے۔ بالکل بالکل، دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مہاتما گاندھی نے جو ہے یہی درس دیا تھا کہ عدم تشدد کے راستے پہ چل کے آپ جو ہے اپنے مقاصد کو پورا کریے، یہی جو ہے مہاتما گاندھی کا بھی جو ہے پیغام تھا۔ بہرحال جو کچھ بھی ہو، اس ملک میں فی الحال جو حالات ہیں اور جس طریقے سے جو ہے موجودہ حکومت کام کر رہی ہے وہ بڑی تشویش کی بات ہے اور بڑے جو ہے افسوس کی بھی بات ہے۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ افسوس اور تشویش کرنے کے بجائے ہمیں یعنی قانون کے دائرے میں رہ کر جدوجہد کرنی چاہیے، تب ہی اس طرح کے فرقہ پرست درندوں کو سبق سکھایا جا سکتا ہے۔ بہرحال ناظرین، اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خبر و خیال اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ مجھے محمد ریاض احمد کو اور میرے ساتھی سید سجاد الحسنین کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔